अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज बहुत ही अरसे के बाद कोविड-19 के लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहला कोविड-19 का उर्दू में लेक्चर मैंने लगभग 2 साल पहले 20 जनवरी को दिया था। उस वक़्त यहाँ कनाडा और अमेरिका वगैरह में सिर्फ जो साइंसी कम्युनिटी थी उनको कोविड-19 के बारे में इल्म होना शुरू हुआ था। उसके बाद मैंने कुछ और मज़ीद लेक्चर भी दिए, इम्यूनिटी के ऊपर लेक्चर दिए, और ये सारे लेक्चर जो हैं ये मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मौजूद हैं अगर आप देखना चाहते हैं तो। पिछले 2 साल बहुत बंदों के लिए मुश्किल वक्त गुजरा है, उन्होंने देखा है, और जो भी मुश्किल से गुजरे हैं अल्लाह उनको सब्र दे, अल्लाह उनको हिम्मत दे। ये वाला जो लेक्चर है ये कोविड के हवाले से है, लेकिन इसमें जो चीज़ मैं जिसकी को उजागर करना चाहता हूँ वो बेसिकली ये है कि हमें कोविड वाला जो मामला है ये अल्लाह ताला की एक हमारे लिए बहुत वाज़े इलामत है, और इस वास्ते हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। उसकी वजह मैं अगली स्लाइड्स में एक्सप्लेन करता हूँ, और साथ ही साथ अल्लाह ताला से डरना चाहिए। तो आए शुरू करते हैं। अब ये अगली 2-3 स्लाइड्स जो हैं इनमें आपको थोड़ा बहुत ग्राफ की समझना होनी चाहिए ताकि आप स्लाइड्स को फॉलो कर सकेंगे। इनमें जो इस वाली स्लाइड में जो सुर्ख लाइन है ग्राफ की वो अमेरिका के लिए है, नीली वाली साउथ अफ्रीका के लिए है, और सब्ज़ वाली जो काफ़ी नीचे करके है, देखना ज़रा मुश्किल है क्योंकि वो बिल्कुल बेस लाइन के नज़दीक है, वो वाली पाकिस्तान की है। और ये आबादी के लिहाज से एडजस्ट करके नंबर ऑफ़ केसेस हैं, और ये वही मार्च 2020 से लेके और अभी जनवरी यानी कल तक 2022 तक के जो केसेस हैं उनका ये चार्ट है। तो आप देख सकते हैं कि जो सुर्ख वाली कर्व है वो नीली वाली कर्व से काफ़ी ऊंची है, और सब्ज़ कर्व बहुत नीची है। अब इनमें सब्ज़ कर्व जो है यानी जो पाकिस्तान में वैक्सीनेशन शुरू हुई वो 2021 के शुरू में शायद शुरू हुई थी, या मार्च अप्रैल में शुरू हुई थी। तो आप देख सकते हैं कि इवन 2020 में जो है और 2021 में वैक्सीन से पहले भी नंबर ऑफ़ केसेस जो हैं वो बहुत कंट्रोल रहे हैं बग़ैर वैक्सीन के, जबकि बड़े वाज़े तरीके से आप देख सकते हैं कि नीली कर्व जो है वो ऊपर गई है, और सुर्ख कर्व जो है उसमें आपको 2-3 नज़र आ रहे हैं 2020 में 2021 तक, ये वैक्सीन से पहले का जो टाइम पीरियड था। तो अल्लाह ताला के फजल से बग़ैर वैक्सीन के भी पाकिस्तान में नंबर ऑफ़ केसेस बहुत कम थे, यानी 10वें हिस्से से भी कम थे अगर हम नंबर्स को देखें, बल्कि बहुत ही कम थे, 20वें हिस्से से भी कम थे। इस डाटा के ऊपर और ये डाटा जो है ये जो भी डाटा गवर्नमेंट सबमिट कर रही हैं, तो जॉन हॉपकिंस वाले जो हैं वो इस डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं, और वो जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी मैरीलैंड में, बाल्टीमोर में, अमेरिका में, तो वो वाली कर रहे हैं। तो ये रिलायबल डाटा है उस हिसाब से, लेकिन इसमें जो एक कमज़ोरी है वो ये है कि बाज़ मुल्क जो ऐसे पाकिस्तान जैसा मुल्क है उनके पास इतने वसाइल नहीं थे शुरू में कि वो केसेस को डॉक्यूमेंट कर सकें, वो आइडेंटिफाई कर सकें, किट्स नहीं थी, टेस्ट्स नहीं थे। उसको भी अगर हम मद्देनज़र रखें तो साउथ अफ्रीका की पाकिस्तान से बहुत ही ज़्यादा तरक्की याफ्ता नहीं है, और पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका में फिर भी आप फ़र्क देख सकते हैं। लेकिन चलें अगर हम ये मान भी लें कि बहुत ज़्यादा उस वक़्त केसेस मिस हो रहे थे, तो हम डेथ का डाटा जो है उसको कंपेयर कर सकते हैं। डेथ का डाटा जो है वो रिलेटिवली बेहतर डॉक्यूमेंट होता है क्योंकि उसके लिए किट्स नहीं चाहिए डायग्नोस करने के लिए, और तो ये वाला जो है ये वही अमेरिका, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान है। इसमें भी सुर्ख कर्व अमेरिका की है, नीली साउथ अफ्रीका की, और सब्ज़ पाकिस्तान की। और इसमें फ़ी मिलियन लोगों के हिसाब से जो डेथ्स हैं, फौतगियाँ हैं,
ان کی کرو ہے. پھر آپ دیکھیں کہ تھرو آؤٹ، یعنی 2 سال تقریباً ہو گئے ہیں اب کووڈ کو آئے ہوئے، تھرو آؤٹ پاکستان میں اللہ کا بہت کرم رہا ہے. نیلی کرو کو دیکھیں، سرخ کرو کو دیکھیں، وہ کہاں سے کہاں تک جا رہی ہے. اور اس کے بجائے پاکستان کو آپ دیکھیں تو جو نمبر آف ڈیتھس ہیں وہ اگین 10واں 20واں حصہ بنتی ہیں. تو اگین ایمفسس یہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک ہمارے لیے بہت بڑی نشانی ہے کہ اس نے ہمیں محفوظ رکھا ہے، اور ہمیں بہت اس کا شکر مند ہونا چاہیے اور اس سے ڈرنا چاہیے مستقبل میں جو بھی ہم آگے کر رہے ہیں چیزیں ان کے حساب سے. اب اس پہ بھی یہ بندے اعتراض کر سکتے ہیں جی کہ امریکہ کے ساتھ اس کو کمپیریزن ہو رہا ہے، اور تو اس کا حل یہ ہے کہ چلیں ہم اپنے جیسے ملکوں کی کرو سے اکٹھی کر لیتے ہیں. تو اس میں ایران، انڈیا اور پاکستان کی کرو سے اکٹھی ہوئی ہیں. تو اس میں آپ دیکھیں کہ جو ایران ہے اس کے آپ ریٹس دیکھیں، اور جو ویکسین سے پہلے پاکستان کے اور انڈیا کے ریٹس جو ہیں وہ تقریباً برابر ہیں. جب ویکسین آ گئی تو ڈیلٹا ویو جب آئی تو انڈیا میں بھی تقریباً اتنی بندہ ویکسینیٹڈ تھے کہ جتنے پاکستان میں تھے، بلکہ انڈیا نے تو اپنی ویکسین بھی ایک بنائی ہوئی تھی تو وہ زیادہ بلکہ آگے تھے ہم سے. جب ڈیلٹا ویو آئی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیلی کرو جو ہے وہ مئی جون 2021 میں کہاں سے کہاں چلی گئی، اور ایران میں بھی کتنے ہائی گئی ریٹس. اور پھر اس کے بعد یہ، لیکن پاکستان کی جو ہے ڈیتھ ریٹ کرونا کی وجہ سے وہ تھرو آؤٹ، ویکسین سے پہلے ویکسین کے بعد، اللہ تعالیٰ کے فضل سے کنٹینٹ رہے. اب ذرا اگر ہم ان کو سادہ زبان میں صرف نمبروں میں ڈالیں تو یہ ہے چارٹ فی ملین آبادی کے حساب سے کل اموات. تو پاکستان میں ہر 10 لاکھ کی آبادی میں تقریباً 133 بندہ جو ہے پچھلے 2 سال میں کووڈ کی وجہ سے فوت ہوا ہے، جو ریکارڈ میں لکھا گیا ہے. اب اگر ریکارڈ برا تھا، یا اگر آپ آدھا بھی کہتے ہیں کہ برا تھا، تو چلو 133 کے بجائے 250 بندہ شاید مرا ہو کرونا کی وجہ سے. لیکن اس کی بجائے اس کو اگر آپ کمپیئر کریں امریکہ سے، تو اسی عرصے میں امریکہ میں جہاں پہ ویکسین آئی بھی پہلے، جہاں پہ ویکسین لگی بھی پہلے، جہاں پہ دوسری ڈوز ویکسین کی بھی پہلے لگی، جہاں پہ ابھی بوسٹر ڈوزز بھی لگ رہی ہیں، تو وہاں پہ ان نمبرز کے مطابق تقریباً 18 گنا اموات ہوئی ہیں. آپ کو بہت ہی سادے الفاظ میں اگر میں سمجھاؤں تو یہ بات ہم سمجھیں کہ اگر آپ کے جاننے والوں میں سے ایک بندہ کو پاکستان میں کووڈ کی وجہ سے مرا ہے، امریکہ میں اسی تناسب سے 18 بندے مر چکے ہوتے. بلکہ کئی جو بندے ابھی وہ بیٹھ کے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کا بھی ہمیں نہیں پتہ. مجھے خود اپنا، اگر میں پاکستان میں ہوتا اور یہی ریشو ہوتی تو میں شاید لیکچر بھی یہ نہ مطلب دے رہا ہوتا. تو یہ اتنی بڑی ایک ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی ہے کہ بھئی سدھر جاؤ، اور اس لیے ہمیں اس پہ ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے. اب تھوڑا سا میں، چونکہ کووڈ کا لیکچر ہے تو کووڈ کے حوالے سے پھر وہی جو اس کی احتیاطی تدابیر ہیں ان کے اوپر سٹریس کرتا چلوں. سب سے اہم احتیاطی تدبیر وہی ہے کہ آپ ناک کی، ہاتھ کی، منہ کی اور اپنے ماحول کی صفائی رکھیں. جو چیز ہم وضو میں کرتے ہیں بیسیکلی وہی صفائی جو ہے وہ ہمیں کووڈ اور کووڈ کے علاوہ بھی بہت سارے جو وائرسز کی بیماریاں ہیں ان سے ہمیں وہ محفوظ رکھ سکتی ہے. اچھے طریقے سے ہاتھ دھونا، اچھے طریقے سے ناک دھونا، صرف باہر سے نہیں، اندر پانی صحیح مار کے، منہ بھی صرف باہر سے نہیں، اچھے طریقے سے کلی کر کے، غرارہ کر کے، تو وہ صاف رکھنا. کیونکہ وائرس جو ہے وہ ناک اور یہ منہ کی نالی میں ادھر وائرس رہتا ہے یہ والا، اور یہ نزلہ زکام کی بھی، فلو کی بھی، وہ ادھر رہتے ہیں یہ والے وائرس. ماسک استعمال کرنا جو ہے وہ فائدہ مند ہے اگر صحیح طریقے سے اور صحیح کوالٹی کا ماسک استعمال کیا جائے. اور جو حالات ہیں بڑے شہروں میں پاکستان میں آلودگی کے، تو وہ ماسک آلودگی سے بھی بچائے گا. ایک دوسرے سے فاصلہ رکھنے کا بھی فائدہ ہے، کیونکہ وائرس جب ہم کھانستے ہیں، بات کرتے ہیں، تو وائرس ہوا میں جاتا ہے. بندہ بہت نزدیک کھڑا ہوگا تو وہ ظاہر ہے وہ جراثیم اس تک آرام سے پھر پہنچ جائیں گے.
تو یہ والے جو ہیں یہ 3 سیٹس آف احتیاطی تدابیر بہت اہم ہیں۔ اب آپ میں سے یقیناً کئی لوگ جو ہیں وہ ویکسین کے حوالے سے بات سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے ویکسین کا ذکر نہیں کیا۔ تو ویکسین کے بارے میں میرا جو ہے، میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ لگوائیں یا نہ لگوائیں، وہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے یا جو پھر حکومت آپ کو کہتی ہے۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ ویکسین جو ہے وہ اوور آل کتنی فائدہ مند رہی ہے، تو وہ کوئی بہت امپریسو نہیں ہے۔ یقیناً فائدہ مند رہی ہے، میں یہ قطعاً نہیں کہہ رہا کہ فائدہ مند نہیں رہی، لیکن جسے کہتے ہیں کہ ہائی لیول کی جو پروٹیکشن ہے وہ اس ویکسین سے نہیں ہے، کیونکہ سٹرینز چینج ہو رہی ہیں۔ دو وجہ ہیں بڑی۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ جو ویکسین ہے، جو اس طرح کی ویکسین کے ذریعے امیونٹی آئی ہے، وہ امیونٹی شارٹ لیفٹ ہے، یعنی جوں ہفتے گزرتے ہیں، اسپیشلی جب ایک دفعہ 1 مہینے گزر جائیں تو اس کے بعد جوں ہفتے گزرتے ہیں تو آپ کی وہ امیونٹی کم ہوتی جا رہی ہے۔ اسی واسطے 2 ڈوزز لگائی گئی تھیں، لیکن 2 ڈوزز کے بعد بھی جو ہے وہ کچھ عرصے کے بعد وہ امیونٹی کم ہونا شروع ہو گئی۔ دوسرا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ سٹرینز جب بدلتی ہیں، ڈیلٹا آئی ہے، پھر اومیکرون آئی ہے، جو میجر والی آئی ہیں، تو یہ والی جو ہیں یہ سٹرینز پھر ویکسین کے خلاف پچھلی والی اتنی مؤثر نہیں رہتی، یعنی اوریجنل سٹرین کے خلاف فائزر کی، موڈرنا کی تقریباً 95% افیکٹو تھی، ڈیلٹا کے اگینسٹ جو ہے وہ تقریباً دونوں جو ہیں وہ 70% افیکٹو تھیں، اور وہ بھی اگر تازہ ویکسینیشن ہوئی ہو۔ تو اس حساب سے ایک تو وہ مسئلہ ہے۔ دوسرا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کامن میڈیا کے اوپر آپ سنتے ہوں گے کہ سیف ہے۔ سائنسی اعتبار سے سیف، ہم جب بھی سائنسدان کسی سے پوچھا جاتا ہے، ذمہ دار سائنسدان سے، تو وہ کہتا ہے اب تک جو کچھ ہمیں معلوم ہے اس کے مطابق سیف ہے، اور وہ اس واسطے ہمیں یہ سٹیٹمنٹ لگانی پڑتی ہے کہ اب تک جو ہمیں معلوم ہے، کیونکہ ہمیں ویکسینز کے لانگ ٹرم افیکٹ جو ہیں وہ نہیں پتہ، ہمارے اب جسم کے اوپر حاملہ خاتونوں میں، یا مطلب ہے کہ وہ کیا افیکٹ ہونا ہے، ینگ بچوں میں کیا افیکٹ ہونا ہے، وہ ہمیں نہیں پتہ جب تک کچھ عرصہ نہیں گزر جائے گا۔ اور اس میں دوسری جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ویکسینز آج کل کووڈ کے لیے زیادہ مؤثر ہیں اور استعمال ہو رہی ہیں، فائزر اور موڈرنا کی، یہ بالکل نئی ٹیکنالوجی ہے۔ پرانی ٹیکنالوجی والی ویکسینز اتنی افیکٹو نہیں ہیں، اور یہ جو بالکل نئی ٹیکنالوجی ہے یہ والی افیکٹو ہیں، تو اسی واسطے زیادہ تر حکومتیں یہی والی لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگلی جو ایک امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ وائرس، جیسے پہلے بھی 2021 کے لیکچرز میں 2020 کے لیکچرز میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ وائرس رہے گا، اس کے نئے سٹرینز بھی آئیں گے۔ اب نئے سٹرینز آتے ہیں تو 2 چانسز ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ نرم سٹرین ہوگی، ہلکی سٹرین ہوگی، جیسے کچھ اور کرونا وائرس نزلہ زکام بس کرتے ہیں، کوئی ویکسین ہم ان کی نہیں لیتے، تو اگر اس طرح کی سٹرین ہوئی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی رسک ہے کہ بہت ہی خطرناک قسم کی سٹرین آ جاتی ہے، اور اگر خطرناک خدا نخواستہ سٹرین آ جاتی ہے اور پچھلی والی ویکسینز اس کے لیے افیکٹو نہیں ہے، تو نئی ویکسین تو 2-3 میں لگے گے، 1 مہینے بناتے اور اس کو مارکیٹ میں رول آؤٹ کرتے 3 مہینے میں اس سٹرین نے تباہی مچا دینی ہے۔ اگر وہ کوئی ڈینجرس سٹرین آ جاتی ہے، جیسے کرونا کی جو سب سے ڈینجرس سٹرین ابھی تک آئی ہے وہ ہے مرس کی، اور جس کے ڈیتھ ریٹ جو ہے وہ تقریباً 30% تھا، یعنی ہر 10 میں سے 3 بندے جو ہیں وہ جن کو ہوتا تھا کہ وہ سروائیو نہیں کرتے تھے۔ تو خدا نخواستہ اگر کوئی خطرناک اس کی سٹرین آ جاتی ہے اور پچھلی والی ویکسینز کا کوئی اثر نہیں ہے، نئی ویکسین ہمیں بنانی پڑتی ہے، تو یہ بات وہیں آ جاتی ہے کہ یہ ہم اس کو جتنا بھی چاہیں سمجھیں کہ ہم سائنس کے ذریعے ہم نے اس بیماری کو کنٹرول کر رہے ہیں یا کنٹرول کر لیا ہے، اس میں بہت ساری اللہ کی طرف سے بھی علامتیں ہیں، اور اسی واسطے ہمیں سائنس کے ساتھ ساتھ اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ سے ڈریں، اللہ سے معافی مانگیں، اپنے آپ سے وعدہ کریں اللہ کے سامنے کہ اگلا جو آپ کا رہتا ہے، جو آپ مزید آ کے کام شام کریں گے، وہ اللہ کے ہدایت کے مطابق کریں گے، اور اللہ سے ہم دعا کریں کہ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ تو اس کے ساتھ یہ لیکچر ختم ہوتا ہے۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آئے تو کائنڈلی دوست احباب سے شیئر کریں۔
اور بہت شکریہ. اللہ حافظ.